5 नबी जिनकी कब्रें पाकिस्तान में हैं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। वो 5 नबी ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया और इस पर इंसान को बसाया, साथ ही उसे वो रास्ता समझाया जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजा। ये वो हस्तियां थीं जो अंधेरों में रोशनी की शमा बनकर आईं, जिन्होंने अपनी उम्मत को हक का पैगाम दिया, सीधी राह दिखाई और फिर अपने रब की तरफ लौट गए। आज भी इन मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात दिलों को नरम करते हैं, रूह को बख्शते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आमतौर पर दुनिया के जहन में यही भी नक्श है कि अंबिया कराम के मज़ारात सिर्फ अरब की सरजमीन या बैतुल मुक़द्दस में है। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती भी 5 अंबिया कराम के मज़ारात से मुनव्वर है। ये वो मकामात है जहाँ लम्हा बलम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहाँ ज़ायरीन अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं और दिल को अजीब सा सुकून नसीब होता है। इन मज़ारात को देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी पाकिस्तान के इन इलाकों में जाकर इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करें। लेकिन अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप अपने घर बैठे इन 5 बरगुज़ीदा अंबिया कराम के मज़ारात को देख सकेंगे और अपने दिल को सुकून दे सकेंगे। यहाँ एक बात यह भी वाज़ेह कर दूँ कि अंबिया कराम के मज़ारात पर जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से जाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र करता है और उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। यही वजह है कि ये मज़ारात अल्लाह की रहमतों के नज़ूल के मकामात हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं वो उन मुकद्दस हस्तियों से नहीं बल्कि सीधा अल्लाह से दुआ करते हैं, और यही असल तौहीद है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 सहाबा कराम की कब्रें भी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अंबिया कराम के जिन 5 मज़ारात का हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है। रिवायत में आता है कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका मज़ार पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के कदीम और तारीखी गांव वडेला शरीफ में वाक़ है। यह मज़ार अपनी गैर मामूली शान के बायस आज भी हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद कब्र मुबारक की लंबाई तकरीबन 270 फुट बयान की जाती है और बाद रिवायात में इसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक करार दिया जाता है। यह हैरान कुन लंबाई देखने वालों को तजस्सुस और ताज्जुब में डाल देती है, मगर जब हम तारीख और रिवायात पर गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कदीम इंसानों के कदो कामत वाकई आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ यानी 90 फुट था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और अब मौजूदा दौर में इंसान का औसत कद तकरीबन 5 से 6 फुट के दरमियान बयान होता है। ये एक ऐसा इर्तिफाई अमल है जिसे न सिर्फ इस्लामी रिवायात बल्कि साइंसी तहकीकात भी सपोर्ट करती हैं। कदीम इंसानों की जिस्मानी साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ और बड़ी हुआ करती थी। इसी पस मंज़र में हम हज़रत कुबैद अलैहिस्सलाम के मज़ार की गैर मामूली लंबाई को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये सिर्फ एक अलामती नहीं बल्कि तारीखी हकीकत की भी झलक है। ये लंबे कदो कामत वाले इंसानों के दौर की यादगार है जो आज के इंसान के लिए इबरत और ताज्जुब दोनों का बायस बनती है। मज़ार पर हाज़िरी देने वाले लोग बताते हैं कि ये जगह सुकून और रूहानियत से भरपूर है, जहाँ दिल अल्लाह की याद में झुक जाता है। अब अगर लोकेशन की बात करें तो बडेला शरीफ ज़िला गुजरात की एक यूनियन काउंसिल है। ये गांव तहसील गुजरात में वाक़ है और जोग्राफियाई एतबार से निहायत अहम है, क्योंकि एक वक्त में पाक भारत सरहद के बिल्कुल करीब तरीन गाँव था। बाद अज़ां कश्मीर के इलाके जंप की आज़ादी के बाद सरहद कुछ फासले पर जा चुकी है। आज भी अगर अब आप गुजरात शहर से बरासा जलालपुर जंप की तरफ सफ़र करें तो टांडा के बाद पहला गांव बडेला शरीफ ही आता है। उसके शुमाल में मतियांवाला, जनूब में सवा और हाटका,
مغرب میں چک بزرگ، جبکہ مشرق میں زرخیز کھیت اور کچھ فاصلے پر دریا واقع ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتاتی ہیں کہ حضرت قندبیت علیہ السلام کا مزار نہ صرف روحانی اعتبار سے ایک عظیم مقام رکھتا ہے، بلکہ تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے بھی ایک منفرد جگہ ہے۔ یہی وجہ کہ یہاں آنے والے زائرین جب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ وہ واقعی ایک مقدس اور بابرکت سرزمین پر موجود ہیں۔ اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حضرت قندبیت علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن قرآن کریم، احادیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایات میں اس نسبت کی کوئی صریح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایات اور عوامی عقیدت پر مبنی ہے، لہذا اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت قندبیت علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گوجرا کا قدیم اور مشہور قبرستان ہے، جسے پرانی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا، پر اسراریت اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو برگزیدہ انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کی قبر مبارک گجرانوالہ اسٹیشن کوٹ کے سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع کھوکھر کی قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ مشہور بادشاہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اس قبر کو سب سے پہلے حضرت حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اور اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل درج کی۔ بعد ازاں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا نام باقاعدہ تختی پر تحریر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ جلالی اور سخی تھے۔ یہی وجہ کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی ہے، جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کے بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آئے۔ دوستو، اسی قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی تقریباً 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم دل اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار پر داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ گجرانوالہ کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانے میں یہ دونوں بڑی قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آتی تھیں، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کی تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان مزارات کے گرد ہمیشہ ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ یہاں اللہ سے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکان تعمیر کر لیے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ سکول نے بھی قبرستان کی زمین کو اپنی عمارت میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء کرام کی یاد تازہ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایات اور اہل علم کی تحریروں سے منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، مگر ایک بات ضرور ہے،
کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو ایک خاص قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایات میں بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ نبی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پر دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کا احساس کرتا ہے۔ تو دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام نے اپنے قدم رکھے۔ جی ہاں، اب ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے نوائی علاقے شیخ جرانی کی طرف۔ یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانی فضا کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت آمنون علیہ السلام کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت آمنون علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزار دی، فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہاں تقریباً 30 سال دین کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر بر صغیر کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہاں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص سکون، عز اور روحانی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے بلکہ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ پاکستان کی مٹی کے نیک برگزیدہ بندوں کا مسکن بھی بنی رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کا ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے قریب ایک قدیمی گاؤں رو میں ایک ایسا قبرستان موجود ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اسی قبرستان میں وہ مزار مبارک بھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام لام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن و تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا۔ جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اس سے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو، لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی میں کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ نہیں لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور پھر ایک موج نے اسے ڈھانپ لیا اور غرق ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام سام بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں حضرت سام، حضرت یافس اور حضرت حام سے ہی آگے بڑھیں۔ سام کی نسل سے عرب اور عبرانی قومیں آئیں، یافس کی اولاد سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلیں، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئیں۔ روایات کے مطابق حضرت علیہ السلام نے 536 برس کی عمر پائی۔ انہیں کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان سے منسوب مزار موجود ہے۔ یہ قبر عام قبروں کی طرح نہیں بلکہ 78 فٹ لمبی ہے اور مقامی لوگ اسے بڑی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مزار کو سب سے پہلے 1891 میں معروف صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر مانے جاتے تھے۔ انہیں کی کوششوں سے اس قبر کو باقاعدہ پختہ کیا گیا۔ بعد میں 1994 میں حاجی فرمان علی مصری نے اس کی قبر کی 4 دیواری تعمیر کروائی تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ صوفیاء کرام کی نشاندہی، سینہ بس، سینہ چلتی روایات اور خطہ پوٹوہار کے تاریخی شواہد اس بات کو تقویہ دیتے ہیں کہ یہ حام علیہ السلام ہی کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر ظاہر ہوا تھا، اور تاریخ دان بھی پوٹوہار کو انسانوں کی ابتدائی بستیوں میں شمار کرتے ہیں۔
مقامی لوگ اس مزار کو کرامتوں اور برکتوں والی جگہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑوں اور جسمانی درد کے مریض یہاں 3 جمعرات تک حاضری دیتے ہیں اور آخری جمعرات کو میٹھی روٹی یہاں چھوڑ جاتے ہیں، جسے چرند پرند کھا لیتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں، بلکہ یہ وہ زمین ہے جہاں اسلام کے اولین دور میں صحابہ کرام کے قدم پڑے۔ تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں کہ بر صغیر میں افغانستان کے بعد اسی علاقے میں سب سے پہلے صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ یعنی اس مقدس پاکستان پر نہ صرف انبیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، جو اسلام کے ابتدائی پیغامات کو زندہ رکھتی ہیں اور زائرین کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سکھر کے محبوب کوٹ کی قدیمی قبرستان میں چند عظیم صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، جن میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امرامہ بن اخب اور حضرت معاذ جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دیگر قبروں کے مقابلے میں زیادہ دراز اور نمایاں ہیں، جبکہ دیگر صحابہ کرام سے منسوب قبریں احاطے سے باہر واقع ہیں۔ یہ قبریں نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے زیارات اور فاتح خانی کا مرکز ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ اس قبرستان میں آخر حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے، اور ملک کے مختلف صوبوں سے لوگ یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے اور دعا کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ سندھ کے تاریخی اور مذہبی مقامات معلومات کا ایک مکمل خزانہ ہے، جن سے نئی نسل کو اسلام کے ابتدائی دور، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی خدمات سے روشناس کروایا جا سکتا ہے۔ بلکہ ان مقامات کی تزئین و آرائش کے ذریعے نہ صرف روحانی بلکہ سیاحتی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہاں آ کر زائرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی اور قربانی کا اثر آج بھی موجود ہے، اور ان کے آثار کو دیکھ کر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان کی یہ مقدس سرزمین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہاں کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں تقوی، اخلاقیات اور روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پاکستان میں صرف انبیاء کرام کے مزارات ہی نہیں بلکہ ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے صحابہ کرام بلکہ اولیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں، جو صدیوں سے لوگوں کی روحانی تربیت، عقیدت اور عبادت کا مرکز رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اللہ کے ولی حضرت داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے۔ یہ مزار لاہور میں واقع ہے، اور ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو معاشرتی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کے مزار کی تاریخ، تعمیرات، کرامات اور روایتیں آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں اخلاقیات اور صبر کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سہون شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار صوفیانہ عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں روحانی اور سماجی خدمات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہاں لوگ نہ صرف زیارت کے لیے آتے ہیں بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کے روحانی درس بھی سنتے ہیں، جو ان کے پیغام کو آج بھی زندہ رکھتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب ہم نے پاکستان میں موجود انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات کا مشاہدہ کیا تو یہ صرف تاریخی مقامات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا روشن پیغام ہے، جو ہمیں ہر لمحے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے مزارات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت انسانیت کے لیے لازمی ہے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو حق اور سچائی کی راہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام نے اس روشنی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد، قبائل اور امت تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ صحابہ کرام نے دین کی حفاظت، اس کے پھیلاؤ اور لوگوں کو صحیح راستے پر رہنمائی کرنے کا کام جاری رکھا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں صحابہ کرام کے قدموں کے آثار موجود ہیں، وہاں کی زمین اور مزارات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہر زمانے میں زندہ رہی ہے۔ تبصرہ کرنے والوں اور محققین کے مطابق
صحابہ کرام، تابعین، ان تبع تابعین نے دین کی تعلیم کو صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے مختلف ملکوں، خطوں اور قوموں تک سفر کیا تاکہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی عبادت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچایا جا سکے۔ یہی وجہ کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی قبریں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ دین اسلام کے پیغام کو محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ائمہ، اولیاء کرام اور علماء کرام نے ہر دور میں دین کی تعلیم کو زندہ رکھا، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف علم کو جمع کیا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی تعلیم دی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت اور دین کی رہنمائی کو سمجھ سکیں۔ اسی تسلسل نے ہمیں آج وہ تعلیم، وہ کلمہ توحید اور وہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا علم دیا جو ہم دنیا کے ہر گوشے میں پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تمام مراحل یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور علماء کرام ایک مسلسل سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر نسل نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا، دین کو زندہ رکھا، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں محنت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں موجود انبیاء اور صحابہ کے مزارات، ان کے قدموں کے آثار اور ان کی یادیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی ہدایت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھی موجود ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اپنے آپ کو اپنے ہی علاقوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہا اور یہ روشن آج بھی ہمیں سچائی، ایمان، تقوی اور عمل صالح کی راہ دکھا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم پہنچائیں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ایک پیغمبر اور ہر صحابی اور ہر اپنی ہدایت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھی موجود ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اپنے آپ کو اپنے علاقوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچائے۔ یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہا اور یہ روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان، تقوی اور عمل صالح کی راہ دکھا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم پہنچائیں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ایک پیغمبر اور ہر صحابی اور ہر اولیاء کرام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین جہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ روحانی اور علمی لحاظ سے بھی ایک عظیم خزانہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے صحیح معرفت دے، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور تقوی سے بھر دے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی روشنی پہنچانے والا بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکی اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، پاکستان اور اس کے عوام کو دین اسلام کے مطابق ترقی، سکون اور فلاح عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔